वज़ीर आज़म का वफाकी दफातर को पेपर लेस बनाने के लिए वजारत IRT और मुतालिका इदारों को टास्क। कहा 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ई-ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। शफाफियत में तेजी लाने के लिए ई-ऑफिस का नफाज अव्वलीन तरजीहात में से एक है। तहरीक इंसाफ का 27 अगस्त को लाहौर का जलसा भी मुलतवी। शौकत बसरा कहते हैं इंतजामिया PTI को 27 अगस्त लाहौर जलसे की इजाजत नहीं दे रही। लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद लाहौर जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। टीम पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश पहली बार पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीत गया। बॉलर्स के बाद पाकिस्तान के बैटर्स भी नाकाम। रावलपिंडी में मेजबान टीम को 10 विकेट से शिकस्त। इत्तेहादियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात पर बातचीत। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। और रावलपिंडी से पलंदरी जाने वाली कोस्टर पानापुल के करीब खाई में गिर गई। 25 मुसाफिर जान बहक, 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस खाई में गिर गई। 12 अफराद जान बहक। कराची के इलाके गोलीबार में रैली पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। DIG वेस्ट का कहना है 2 मजहबी गिरोहों में तसादुम हुआ। पुलिस के मुताबिक रैली रिजविया से गुजर रही थी। कुछ अफराद ने पथराव किया। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुश्तल अफराद की हंगामा आराई, बस समेत 5 गाड़ियों को आग लगा दी। इलाके में सूरत-ए-हाल कशीदा, पुलिस की भारी नफरी तलब। के इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील। साबिक सदर आरिफ अलवी सरबराह मुकर्रर। कमेटी अरकान का चुनाव भी आरिफ अलवी खुद करेंगे। ज़राए का कहना है आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात में तहफ्फुजात सुनेंगे और 1 हफ्ते में इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। सदर आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई का दावा। कहते हैं सिर्फ 9 मई की नहीं, दूसरे मामलात की भी तहकीकात होनी चाहिए। इंतखाबात में PTI जीत चुकी है। हुक्मरानी भी इनका हक है। आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा तस्लीम करना होगा। सियासी जमातें भी चंदे के नाम पर रिश्वत ले रही हैं। जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, इसको जानबूझ के नुकसान पहुंचाया, उसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। जिसने भी मुल्क के साथ गद्दारी की, उसका अंजाम भयानक हुआ। जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है तो छुपे हाथ आके टांगे खींचते हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार कहते हैं जिस मुल्क को 24वीं बेहतरीन मईशत बनाया था, वो 4 साल में गिरकर 47वें नंबर पर आ गया। जितने मसाइल हैं वो मौशी नुकसान की वजह से है। कोशिश है जल्द मईशत बहाल हो, आवाम के लिए आसानी पैदा करें। बुशरा साहिबा की, रऊफ हसन साहब और हलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू सामने आई है, उसके बाद जो है कोई किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती। जेलों में जो गुफ्तगू है वो सीगा राज में नहीं रहती, सवाल ही नहीं पैदा होता। हर मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी। बहुत बड़ा झूठ, जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर दिया। PTI जाली बयानियां बना रही है जिसका मकसद दोबारा 9 मई करना है। ये चाहते हैं ऐसे हालात कर दिए जाएं कि संभाले न जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा 6-7 माह में बहुत सी नाकाम साजिशें हुई। आज तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। हलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू के बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं रहती। इनकी हमारे साथ इतनी दुश्मनी नहीं जितनी आपस में है। अभी KPK में चल रही, उनके और कोई इख्तिलाफात नहीं है। इस पर इख्तिलाफात है कि मेरा इतना हिस्सा बनता है और मेरा इतना हिस्सा बनता है, उस पर वही लड़ाई है। रात को लोगों को बुलाकर और एफिडेविट लेकर दस्तखत किए सबसे, हर एक को डरा धमका कर हर एक MPA और MNA को कि आप दस्तखत करें कि हमारा इत्तेमाद है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों में पैसों की तकसीम पर लड़ाई चल रही है। MNAs MPAs से वजीर आला पर एतमाद के दस्तखत लिए गए। मुल्क में गुमराहकुन टोले का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं वजीर आला अली अमीन गंडापुर भड़के मारते हैं। अवाम को रिलीफ देने का कहो तो कहते हैं खजाना खाली है। मरियम नवाज ने अवाम को रिलीफ दिया तो उस पर भी तनकीद होती है। KP में PTI का सबसे बड़ा कारनामा करप्शन को जायज करार देना है। PTI का 3रा दौर है, कोई नया अस्पताल या स्कूल नहीं बनाया। PPs का तसल्लुत है। तरह से ये जुल्म का निजाम जो मौजूद है
اس پر کوئی پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آئی پی پیز کو بنانے والے اور ان کو چلانے والوں میں یہ ساری جماعتیں شامل ہیں. آئی پی پیز کے ظلم پر کوئی جماعت بات کرنے کو تیار نہیں. آئی پی پیز کو انکم ٹیکس مد میں بھی چھوٹ دی گئی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں آئی پی پیز کو 1 سال کی ادائیگیاں نہ کی جائیں تو ملک کو مفت بجلی ملے گی. 28 اگست کو پورے ملک میں ہڑتال ہوگی. اب کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہو چکا. اگر پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوں کی سرپرستی چھوڑ دیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. دیتا ٹیکس ہے لیکن پلتا چیریٹی پہ. سائبر نائف لگ گیا ایک اور بھی. اس میں کہنا میں اس شہر کے ڈونیشن دینے والوں کا مخیر حضرات کا ہے. حکومتوں کو کوئی ہاتھ ہی نہیں. حکومتوں سے درخواست ہے کہ اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو دیں جو آپ کے برابر میں کھڑے ہوئے. جناح اسپتال میں سائبر نائف چندے کے پیسوں سے لگا. سندھ سرکار کریڈٹ نہ بٹورے. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی ایسا شہر ہے جو ٹیکس دیتا ہے لیکن چلتا خیرات پر ہے. 22,000 ارب روپے ٹیکس دیا. اپنے پیسوں کا حساب لیں گے. حیدرآباد 75 سال سے یونیورسٹی کا مطالبہ کر رہا تھا. سندھ کے وزیر تعلیم نے کہا ان کی لاش پر یونیورسٹی بنے گی. 2008 میں کراچی دنیا کے 10 ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج یہ 3 ناقابل رہائی شہروں میں آ چکا. اس وقت شہر کس کے پاس تھا اور آج کس کے پاس ہے؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فتنہ الخوارج کے خلاف بڑی کامیابی. 2 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. پولیس کا کہنا ہے 24 اگست کو تھانہ تونسا کی حدود میں دہشت گرد گروپ موجود تھا. پولیس پہنچی تو دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی. جوابی کارروائی میں 2 خارجی دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او سب انسپکٹر اور کانسٹیبل زخمی ہوئے. آر پی او ڈی جی خان سجاد منچ کا کہنا ہے دہشت گردوں سے مقابلہ کر کے ان کو ختم کریں گے. صادق آباد کے کچے سے مخفی کانسٹیبل احمد نواز کو بازیاب کرا لیا گیا. آئی جی پنجاب کے احمد نواز کے اہل خانہ سے ملاقات. بازیابی پر مبارکباد دی. کہا پنجاب پولیس کا ہر جوان اہم ہے. احمد نواز کی بازیابی اولین ترجیح تھی. کچے سے تمام شرپسندوں کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. ذرائع کا کہنا ہے مخفی اہلکار کی بازیابی ملزم جبار کی جیل سے رہائی کے بعد ہوئی. اندھر گینگ نے جبار کی رہائی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ بھی کی. ڈاکو کے حملے میں شدید زخمی کانسٹیبل بلال کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے لاہور منتقل کر دیا گیا. سانگھڑ اور مضافاتی علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. جامشوروں میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. میرپور خاص میں بھی موسلادھار بارش ہوئی. مونسون کا طاقتور سسٹم آج سے ملک میں داخل ہونے کا امکان. پنجاب اور سندھ میں آج سے 29 اگست تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی. پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں الرٹ جاری کر دیا. کراچی میں بھی ہنگامی حالت نافذ. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ آبپاشی کے لیے 502 ملین روپے کی منظوری دے دی. مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. کہا ہم 2002 کے تباہ کن سیلاب کا منظر دیکھ چکے. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات جلد مکمل کیے جائیں. سیکرٹری آبپاشی نے بریفنگ میں بتایا گیٹ نمبر 44 پر مرمتی کام مکمل ہو چکا. سیلابی صورتحال کے دوران گیٹ کی تبدیلی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. کراچی میں 10 سالہ بچی زیادتی کے بعد قتل. صدر میں کچرا کنڈی سے بچی کی لاش ملی تھی. گورنر سندھ کا بچی کی لاش ملنے کا نوٹس. ایڈیشنل آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی. کامران ٹیسوری نے کہا پولیس کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, خود اس کو فالو بھی کروں گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی آئی جی کو تحقیقات اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت. قومی ادارہ صحت نے لاہور کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی. ذرائع کا کہنا ہے گلشن راوی ڈسپوزل اسٹیشن کے نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا. نمونے 7 اگست کو بھجوائے گئے تھے. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی. پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگا. اتحادیوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کا گورنر ہاؤس لاہور میں اجلاس. پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات چیت. نون لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار
مریم اورنگزیب، ملک محمد احمد خان اور پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف، ندیم افضل چند، حسن مرتضیٰ اور علی حیدر گیلانی شریک۔ پاور شیئرنگ کے وعدوں پر عمل درآمد کا جائزہ۔ حسن مرتضیٰ کہتے ہیں نون لیگ سے کوئی بڑا مطالبہ نہیں، ترقیاتی منصوبوں اور اہم اقدامات پر اعتماد میں لیا جائے۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ میرا نام ڈاکوؤں کے سر کی قیمت والی لسٹ میں کیوں ڈالا؟ ڈاکو شاہد لون نے محکمہ داخلہ پنجاب کے نمبر پر کال کر دی۔ لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ڈاکو نے کہا جنہوں نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان میں سے کسی کا نام اشتہار میں نہیں دیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کی گاڑی پھنسی تو کسی نے مدد نہیں کی۔ افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ حکومت پنجاب نے 20 ڈاکوؤں کی سر کی قیمت 1 کروڑ مقرر کی۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کمانڈر کی موت کے جواب میں اسرائیل پر ڈرون اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ 320 راکٹ داغے گئے، 11 اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان حزب اللہ نے کہا اسرائیل پر حملے کا پہلا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز کے بھی جنوبی لبنان پر سرحد کے قریب فضائی حملے۔ اسرائیل نے آئندہ 2 روز کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر بائیڈن لبنان اور اسرائیل کشیدگی کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ 24 گھنٹے کے دوران بمباری میں 71 فلسطینی شہید، 12 افراد کی لاشیں خان یونس میں ملبے سے نکال لی گئیں۔ غزہ میں اسرائیل کے 3 فوجی مارے گئے۔ مصر، قطر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کے لیے آج پھر مذاکرات ہوں گے۔ حماس کا وفد قاہرہ پہنچ گیا۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف مظاہرے، تل ابیب میں ہزاروں یہودیوں کا اسرائیلی حکومت سے فوری جنگ بندی اور وزیر اعظم کی برطرفی کا مطالبہ۔ برطانیہ میں زہریلی گیس سے بھرے بادلوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ حکام کی لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آئس لینڈ میں آتش فشاں پھٹنے سے برطانیہ کے کئی علاقوں میں سلفر ڈائی آکسائیڈ کے بادل چھا گئے ہیں۔ شمالی یورپ اور اسکینڈینیویا کے علاقوں میں بھی زہریلی گیس کے بادل۔ ماہرین کا کہنا ہے اس سے سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن، زکام، کھانسی اور جلد کی بیماری ہو سکتی ہے۔ مودی کے بھارت میں زیادتی کے بڑھتے واقعات۔ پونے کے اسکول میں 12 سال کی طالبہ کے ساتھ زیادتی۔ والد کی شکایت پر 56 سالہ پی ٹی ٹیچر، پرنسپل سمیت 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم اس سے قبل بھی خاتون ٹیچر کو ہراساں کرنے پر جیل جا چکا ہے۔ تھائی لینڈ میں لینڈ سلائیڈنگ سے 13 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ، درجنوں زخمی ہو گئے۔ سیاحتی مقام پھوکٹ میں شدید بارشوں کے بعد پہاڑی تودوں نے تباہی مچائی، 200 سے زیادہ گھر تباہ، مواصلات کا نظام درہم برہم، سینکڑوں خاندان عارضی پناہ گاہوں میں منتقل، متاثرہ علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ سڈنی میں حادثے کے بعد کار سواروں کا جھگڑا، چاقو حملے سے پولیس افسر سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے میں ملوث گاڑی سے ایک شخص چاقو لے کر نکلا اور دوسری گاڑی میں سوار افراد پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیش کا شاکب الحسن کو دوسرے ٹیسٹ سے دستبردار کرنے پر غور۔ ذرائع کے مطابق شاکب الحسن کے خلاف قتل کا مقدمہ ہے، ٹیم میں برقرار رکھنا ہے یا نہیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ فیصلہ کل کرے گا۔ آئی سی سی قواعد کے مطابق کوئی ملزم بین الاقوامی میچ نہیں کھیل سکتا۔ ویمنز T20 ورلڈ کپ میں فاطمہ ثنا پاکستان ٹیم کی قیادت کریں گی۔ سابق کپتان ندا ڈار کھلاڑی کی حیثیت سے ٹیم میں شامل ہوں گی۔ سعدیہ اقبال کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے۔ میگا ایونٹ 3 سے 20 اکتوبر تک متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ نیدرلینڈز کے فٹ بالر انوار الغازی کا غزہ کے بچوں کے لیے 5 لاکھ یورو عطیہ کرنے کا اعلان۔ گزشتہ سال الغازی کو فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے پر معطل اور معاہدہ ختم کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے معطلی غیر قانونی قرار دے کر 9 ماہ کی اجرت دینے کا بھی حکم دیا۔ الغازی نے کلب سے ملنے والے رقم میں سے 5 لاکھ یورو فلسطین کے بچوں کے لیے دینے کا اعلان کیا۔ اور سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے۔ رومانوی شاعر احمد فراز کو مداحوں سے بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ احمد فراز نے اپنے لفظوں سے شاعری کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔